बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको आपको अपनी फैमिलियों समेत खुशहाल रखे, खुश खुरम रखे, हर तंगदस्ती हर मुहताजी से बचाए। अपने गैब के ख़जानों से अल्लाह ताला आपकी मदद करता रहे और आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो और आपको नज़र बस से बचाए और आपके मुखालफीन अबरतनाक शिकस्त से दुचार हों। अल्लाह ताला हर कलमा गो मुसलमान के घर का चूल्हा जलता रखे। आमीन सुम्मा अमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे कुछ दिनों से मुझे मेरे मोबाइल पर कॉलें आ रही थी और यूट्यूब चैनल जो मेरा अल मनान रोज़गार यूट्यूब चैनल, इस पे भी मुझे कमेंट्स में कुछ मेरी बहनें बेटियां ये कह रही थी कि आप लेडीज़ के लिए भी कोई जॉब निकाला करें। तो मैंने 2-3 दिन से इस पे काम वर्क किया और मुझे आपकी दुआओं से बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जब नीयत इंसान की साफ़ हो तो अल्लाह ताला मंजिलें खुद ही दूर की मंजिलें करीब ले आता है और आसानियाँ पैदा करता है, रिस्क के दरवाज़े खोलता है, कामयाबी के दरवाज़े खोलता है और हिम्मत भी देता है। गैब से मदद भी आती है, गैब से सपोर्ट भी होती है और गैब से रिस्क की बारिश भी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने शुक्र है, रिज़्क़ और राज़क़ जो है वो अपना अल्लाह ताला ने रिज़्क़ और राज़क़ का मामला अपने हाथ पे रखा हुआ है। इंसान हीला करता है और मेरा ये ईमान है, अक़ीदा है और हर मुसलमान कलमा गो का ये अक़ीदा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि जो इंसान सच्चे दिल के साथ जो है वो अगर हीला करता है तो वसीला अल्लाह सुब्हाना ताला नीली छतरी वाला लाजमी किसी न किसी सूरत बनाता है। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग मेरे भाई दोस्त साथी मुझे फ़ोन पे या मेरे पास जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी घर के हालात ख़राब हैं, हमारे इंतहाई हालात ख़राब हैं। कई लोग मुझे कहते हैं हम पहले अपना कारोबार चला रहे थे, अब कोई होटल चला रहा था, कोई बुटीक का काम कर रही थी मेरी बहन, कोई अपना स्कूल चला रहे थे और कोई मोबाइल शॉप थी, किसी के अपना बिज़नेस था, कोई बाहर मुल्क रह के आया और वहाँ से नाकाम लौट आया। पैसे भी जो जमा पूंजी थी, जो कर्ज मांग कर बाहर गया था, वो भी लग गए। अब मकरूज़ हो चुके हैं और हमें कोई ना कोई नौकरी मिले जहाँ पे खाना पीना रैश फ्री हो, तो हमें वहाँ पे लगा दें ताकि हम लोगों का कर्ज भी उतारें, अपने घर का पेट भी भर सकें और ताकि हमारी परेशानियाँ ख़त्म हों, तंगदस्ती ख़त्म हो। तो असल में बात ये होती है कि इंसान जब हिला करता है तो वसीला अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ज़रूर बनाता है, लेकिन हम ईमान के इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हम अपने दीन और इस्लाम से इतने दूर हो चुके हैं कि हम 10 मिनट के लिए भी हम जो है अल्लाह का विर्द नहीं करते। एक हदीस में है और आज मैं वो हदीस पढ़ रहा था, तो एक हदीस में है, एक सहाबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश हुए और उन्होंने अर्ज़ की हज़ूर पाक से कि हज़रत दुनिया ने मुझसे पीठ कर लिया है, मेरा हंसता बसता घराना परेशान है, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया है, जब तक जेब में पैसा था सारे अजीज़ रिश्तेदार सब मेरे इर्द गिर्द थे, आज मैं तंगदस्त हो चुका हूँ, आज मेरा कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। तो उस वक्त को मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं या कोई ऐसा अमल बताएं कि जो मैं करूं और दोबारा से मैं वो अपना निज़ाम चला लूँ। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके जाऊँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनकी ज़ात पे, उन्होंने कहा है कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, ये पढ़ा। यकीन माने ये वो कलमात हैं जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ते थे। ये वो जो इतना भारी वजीफ़ा है, इतना भारी वजीफ़ा है कि अगर
یقین مانے یہ میرا آزمایا ہوا ہے، میں عرصہ دراز سے پڑھتا ہوں، اور جو چیز کسی کے بھلائی میں ہو تو وہ بتانی چاہیے۔ لوگ آج کل یہ ہوتے ہیں کہ خود وظیفے کرتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں کہ ہم بھی، ہمارے جیب میں پیسے آئیں اور ہماری تجوریاں بنیں، ہم کسی کو نہ بتائیں کیونکہ لوگ نہ کمائیں اور لوگ خوشحال نہ ہوں، صرف میں خوشحال ہوں اور میرا اہل خانہ خوشحال ہو، میرے بیوی بچے خوشحال ہوں۔ ہم دوسروں کو خوشحال نہیں دیکھ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کمینہ پن ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، اگر آپ کسی کو اچھا عمل بتاتے ہیں، اگر آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں، اگر آپ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں، اگر کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اچھائی والی چیز ہے تو دوسروں کو بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں جیلس پن کا شکار مت ہوا کریں، لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کریں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کو ایسی چیزیں نہیں پتہ، آپ کے بتانے سے وہ عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملتا ہے۔ محض ایک تندرست انسان کی جتنی ہو سکے مدد کریں، وہ بھی آپ کی طرح 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے۔ بادشاہ ہے وہ بھی 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے، کوئی امیر ہے وہ بھی 2 وقت کی اتنی روٹی کھاتا ہے۔ امیر، غریب، فقیر، مسکین، سب کی قبر کا سائز اور سب کے کفن کا سائز ایک ہی ہوتا ہے، اور کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ کوئی مال و دولت نہیں لے کے جاتا۔ اچھے مال انسان اپنے ساتھ دنیا سے لے کر آخرت میں پیش ہوتا ہے، اور ایک 2 دنیا، ایک یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں اور دنیا داری میں کی بھیڑ میں گم ہے، اور ایک زندگی، دوسری زندگی بھی ہے، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ وہاں پہ صرف اعمال ہی کام آئیں گے۔ کوئی ماں باپ بہن بھائی یہ ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوگی، لیکن ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کے صدقے، ان فرشتوں کی گواہوں کے صدقے، جو فرشتے ہمارے اعمال پیش اچھے کریں گے، اور ان فرشتوں کی جو کتاب ہوگی ہمارے اعمال ناموں کو لے کر جب پیش کیا جائے گا، یہ فرشتے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے، ہماری دوسری دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ یہی چیز جب بھی صبح اٹھیں کلمہ پڑھا کریں، درود پاک پڑھ کے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ رات کو سوتے وقت بھی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، ایک سورۃ ناس کی، 2 دفعہ سورۃ ناس، 2 دفعہ سورۃ فلق پڑھ لیا کریں۔ اللہ سے رزق کی دعا کیا کریں۔ صبح اٹھتے وقت، گھر سے نکلتے وقت اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے دل سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ، میں جس طرح رزق کے لیے اپنے گھر سے جا رہا ہوں، اسی طرح بہت سے مجبور، مایوس، پریشان حال مرد، خواتین، بڑے بوڑھے، بچے، جوان، سبھی رزق کے لیے نکلے ہیں۔ یا اللہ، ان کا بھی وسیلہ تو بننا، اور انہیں بھی گھر میں جو ہے جولی بھر کے واپس خیر خیریت سے لانا۔ دوسروں کے لیے بھی دعا لازمی کیا کریں۔ میں خواتین کی بات کر رہا تھا، مجھے کوئی راولپنڈی میں اس وقت 13 عدد خواتین آفس سٹاف چاہیے۔ آفس سٹاف، ان کا کام صبح 9 سے شام 5 بجے تک آفس کے اندر ہی ہوگا، آفس ورک کا ہوگا، میٹرک ہونی چاہیے، ایف اے ہو، بی اے ہو، گریجویشن ہو، کمپیوٹر آتا ہو، کمپیوٹر لازمی ہے، کمپیوٹر آتا ہو، ڈیٹا انٹری کا وہ جانتی ہوں، میل کرنا، میل کو ریسیو کرنا، میل پرنٹ پیپر نکالنا، یہ آتا ہو۔ مجھے یہاں پہ 13 عدد خواتین جن میں مجھے ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے۔ پہلی بات، صبح 9 سے 5 ڈیوٹی ہوگی، دوسری تنخواہ بھی اچھی ہوگی، تیسرا راولپنڈی کی رہائشی ہونی چاہیے، یعنی کہ فیض آباد سے لے کر اور صدر چوڑ چوک تک یا سیام تک یہاں کی رہائشی ہونی چاہیے، ان علاقوں کی رہائشی ہونی چاہیے۔ آفس ورک کرنا ہوگا، پبلک ڈیلنگ بھی ہے، کمپیوٹر کا کام بھی کرنا ہوگا،
آفس کا ورک آپ کو سمجھایا جائے گا. اگر آپ کو کام نہیں آتا، اگر آپ نے پہلے کسی آفس میں کام نہیں کیا تو آپ کو باقاعدہ بتایا جائے گا. لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کی سمجھ رکھ سکیں. بعض خواتین یہ ہے کہ جی ہم نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے، ہم نے جی کورس کیے ہوئے ہیں، اور وہ ڈپلوموں کے سرٹیفکیٹ اور یہ اٹھائے جاب کرنے کے لیے مختلف جگہ سی وی ڈراپ کرتی ہیں. لیکن جب ان کو پریکٹیکل کمپیوٹر پہ بٹھایا جاتا ہے تو وہ یعنی کہ 75% فیل ہو چکی ہوتی ہیں. میرے پاس ایسی کئی خواتین آئیں اور انہوں نے مجھے ڈگریاں بھی بتائیں، اس کے بعد کمپیوٹر کے کورس یہ وہ سارا بتایا. اور جب میں نے انہیں کہا کہ آپ ایکسل ورڈ جانتی ہیں، آپ ڈیٹا انٹری جانتی ہیں، وہ بڑی خوشی سے کہہ دیتی ہیں کہ جی ہاں کرتی ہیں، کیونکہ ان کو کیا پتہ ہے کہ شعیب خان نے اپنے دفتر میں کمپیوٹر نہیں رکھا تو چلیں ہم کہہ دیں گے. لیکن جب انہیں میں متعلقہ آفس بھیجتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں کرنا آتا، آپ سکھا دیں. تو آفس میں کمپیوٹر جہاں پہ آپ ملازمت کریں گی وہاں پہ آپ کو کوئی کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو آفس میں کام سکھائے. یہ ایک بات. ہاں یہ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر آتا ہو، آپ کو ایکسل ورڈ ڈیٹا انٹری میل کرنا اور یہ آپ کو لازمی چیزیں آتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بالکل آپ اگر آپ یہ کر سکتی ہیں آفس میں تو لکھائی آپ کی اچھی ہے، آپ کے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں، 9 سے 5 تک ٹائم دے سکتی ہیں، راولپنڈی کی رہائشی ہیں تو ضرور آئیں. ایک بات، دوسری بات ایک خاص کہ مجھے 13 جو لڑکیاں چاہیے ان میں زیادہ تر ڈیمانڈ جو انہوں نے مجھے جن آفس والوں کو چاہیے ان کا کہنا ہے کہ شادی شدہ نہ ہو. تو انہوں نے جو ریزن بتائی وہ بھی ان میں اس بات میں وزن ہے. اس میں یہ ہے کہ جی کسی کا میاں بیمار ہے، پہلی بات. دوسری بات کہ جی میاں چھوڑ کے جا چکا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. کئیوں کے عدالتوں کے کیس لگے ہوتے ہیں، وہ بھی مہینے میں اس نے ایک دفعہ عدالتوں میں جانا ہوتا ہے. کئیوں کے بچے ہوتے ہیں اور بچے بار بچے جب وہ ماں کام پہ ہوتی ہے، آفس جاب کر رہی ہوتی ہے، تو کبھی ایک بچے کو جھڑک رہی ہوتی ہے فون پہ، کبھی دوسرے کو جھڑک رہی ہوتی ہے، کبھی کہتی ہے یہ کرو، کبھی کہتی ہے. تو اس سے دفتری نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور ایسی خواتین میں نے دیکھی ہیں جو وہ مہینہ 2 مہینہ نوکری کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ نوکری سے ان کو محروم ہونا پڑتا ہے. کئی خواتین شادی شدہ، ان کے شوہر بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی رضامندی سے جو ہے وہ آفس جاب کرتی ہیں. لیکن میں نے بہت سی ان 13 سالوں میں خواتین دیکھی ہیں کہ وہ خاوند کے شک کرنے پر یا تو ان کو ملازمت چھوڑنی پڑتی ہے، یا وہ خاوند سے فون پر لڑائی کرتی رہتی ہے، یا واٹس ایپ کرتی رہتی ہے، یا میسج کرتے رہتے ہیں. تو اس سے دفتر کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ کسی آفس میں جاب کریں گی تو آپ کو ماہانہ تنخواہ تب ہی ملے گی نا کہ آپ کو جو کام بتایا جائے گا روز کا وہ آپ نے کرنا ہوگا. لیکن ہمارے یہاں پہ اکثر لڑکیوں نے جو ہے وہ صبح آفس جاتی ہیں تو وہاں پہ بس اپنے واٹس ایپ پہ سہیلیوں سے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، چیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، یا ویڈیو گیم کھیل رہی ہوتی ہیں. تو جس سے دیکھنے والے کی جو آفس کا آنر ہوتا ہے وہ آپ کو کیمروں کی مدد سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو حرکات کو بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ اس کا آخر کار جواب کیا ہوگا؟ سوری میڈم میرا کاروبار نہیں چل رہا، آپ جا سکتی ہیں. سوری میڈم آپ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہیں. سوری میڈم آپ کو ہم نے جن مقاصد کے لیے رکھا تھا آپ وہ کام نہیں کر رہی. ہم نے آپ کو وارن بھی کیا 1-2 دفعہ کہ آپ واٹس ایپ پر وقت لگی رہتی ہیں سہیلیوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ. تو اس سے یعنی کہ 9 سے 5 اگر ٹائم ہے تو آپ نے 3 گھنٹے وہ واٹس ایپ میں ہی گزار دیے تو ہمارا کام آپ کو ہمارے آفس میں جاب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس صورت میں جہاں بھی میری بہنیں بیٹیاں جاب کریں تو پلیز اس بات کا برا مت بنائے جو میں نے کہی ہے، کیونکہ جو شخص آفس آنر آپ کو کام پہ رکھے گا اس کو اس کے آفس ورک کو ٹائم دینا پڑے گا. آپ نے 9 سے 5 اگر ٹائم ہے تو 9 سے 5 آپ کو جو آفس کا آنر، جو مینیجر یا ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر یا کوئی ایگزیکٹو یا سی او جو آپ کو کام بتاتا ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. آپ کیا کرتی ہیں, فونوں پہ لگ جاتی ہیں, وہ فونوں پہ واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہیں, کبھی سہیلیوں سے, کبھی کزنوں سے, کبھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, کبھی کیا کر رہی ہوتی ہیں. تو آفس کا آنر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, آفس میں دیگر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی پھر دیکھتے ہیں, وہ بھی اپنے مالک تک شکایت پہنچاتے ہیں, آفس آنر تک بات بتاتے ہیں کہ یہ لیڈیز یہ کر رہی ہے. پھر آپ کو سمجھایا بھی جاتا ہے, آپ کو ایک دفعہ بتایا جاتا ہے, 2 دفعہ بتایا, آپ نہیں سمجھ سکتی. تو اس کی آخری صورت کیا ہوتی ہے کہ سوری میڈم آپ جا سکتی ہیں, اپنا حساب کتاب کلیئر. تو اس صورت میں نے دیکھا ہے زیادہ تر 85% لڑکیاں جو ہیں پڑھی لکھی, اچھی پڑھی لکھی, اسی وجہ سے, انہی وجوہات کی وجہ سے وہ دفاتر سے فارغ ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز مت کریں. اپنے رزق کا خود دشمن مت بنیں, اپنا رزق خود مت گوائیں. جہاں بھی جاب کریں کم از کم موبائل سنیں, گھر سے کال آتی ہے سن لیں 1-2 منٹ کے لیے. اب 2 گھنٹے واٹس ایپ ان کو کرنا, یا زیادہ تر آج کل واٹس ایپ کے پیکیج ہیں, تو بچہ ساری رات سوتا نہیں, تو وہ بھی دوستوں کے ساتھ اور ویڈیو گیم پر ساری رات جو ہے وہ کھیلتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں. آج کل جس کو دیکھو موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو اس کا دھیان, یا گاڑی چلا رہا ہے اس کا دھیان آدھا گاڑی کی طرف ہے, آگے سڑک کی طرف ہے, آدھا وہ ہوتا ہے موٹر سائیکل کی طرف. جب حادثہ ہو جاتا ہے تو او ہو یہ کیا ہو گیا, پھر یہی ہوتا ہے, پھر او ہو رہ جاتی ہے آخر میں, پھر اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. لہٰذا جو خواتین پروفیشنل آفس ورک کرنا جانتی ہیں, آفس ورک کیا ہے, فریش ہیں, آفس ورک نہیں کیا, کمپیوٹر آتا ہے, آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کو کام پہ لگا دوں گا. المنان روزگار آفس, موتی محل چوک, موتی پلازا, 2 منزل, آفس نمبر 30, 0312 50 54 021, 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. والسلام.